और भी है। आदाब नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक मिसाली शख्सियत को लेकर। आज मैं जिनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मोहतरमा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी कई लोगों के दिल में अपना मकाम बना चुकी हैं। आपका ताल्लुक़ बरसग़ीर हिंदो पाक के अज़ीम ख़ानवादे से है। मेरी उनसे मुराद इकरा इंटरनेशनल वुमेंस अलायंस की बानी और चेयरपर्सन मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा हैं। यूँ तो आपके कई कारनामे हैं, लेकिन उन कारनामों में सबसे बेहतरीन कारनामा आपका ये है कि आप औरतों को ख़ुद मुख्तार बनाने में, बाइख्तियार बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई हैं। आप ख़वातीन को घरेलू सनत से जोड़कर उनको उनके पैरों पर खड़ा करने की हर हद तक मदद करती हैं। नाज़रीन कराम, मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा मुल्क में मुस्लिम ख़वातीन की माशी बेहतरी के लिए कोशां हैं और सैकड़ों ख़ानदान को बरसर रोज़गार कर चुकी हैं। छोटी छोटी घरेलू सनत को फ़रोग़ देकर उन्होंने घरेलू तिजारत में इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की है। अपनी NGO शुरू करने की वजूहात का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि एक सुबह जब मैं कहीं से आ रही थी तो एक खातून को सड़क किनारे बेयारो मददगार अपने 5 बच्चों के साथ बेबसी के आलम में देखा। मैं जब उसके पास गई तो उसने रात भर की दास्तान सुनाई कि किस तरह उसके शौहर ने रात को उसको घर से निकाल दिया और रात भर वो आवारा कुत्तों से अपने बच्चों को बचाती रही। मेरा दिल इस वाक़े को सुनकर पसीज गया और मैं उसी दिन से औरतों को खुद मुख्तार करने का ख्वाब देखने लगी। नाज़रीन कराम, मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा का ताल्लुक़ हिंदो पाक बरसग़ीर के एक मशहूर इल्मी घराने से है। उनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के देवबंद से है। उन्होंने जिस घर में अपनी आंखें खोली वो घर हिंदो पाक के दीनी मराकिज़ व मदारिस का मरकज़ अक़ीदत है। मशहूर मुजाहिद आज़ादी हिंदो पाक में दीनी मदारिस के क़याम के मुहर्रिक अव्वल, एशिया की अज़ीम और क़दीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के बानी हज़रत मौलाना क़ासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह उनके परदादा थे। उनके वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम क़ासिमी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के मुहतमिम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर थे। उनके दादा हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह एशिया की अज़ीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले सदर थे। आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मदारिस दीनिया का जाल इन्हीं के खानवादे की मरहून मन्नत है। नाज़रीन कराम, मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा एक मिसाली मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में मुख्तलिफ मैदानों में अपनी बेमिसाल और नुमाया खिदमात का लोहा मनवाया है। उनकी खिदमात का दायरा कार सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी उनकी खिदमात को सराहा गया है और इसके लिए उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका की जानिब से इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यूँ तो आपने कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और उन सारे अवार्ड्स का जिक्र करना यहाँ नामुमकिन ही है। मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा ने सबसे पहले 1980 में छोटे छोटे बच्चों के लिए इस्लामिक स्टोरीज़ और पैगम्बरों के क़िस्से की कैसेट्स लॉन्च किया, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के वाक़यात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के क़िस्से वग़ैरह थे, जिसने उन्हें एक नई शनाख्त दी। इन कैसेटों के ज़रिए आपका मकसद मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को अपनी इस्लामी तारीख़ बिलख़ुसूस इस्लाम के पैगम्बरों के हालात से आगाह करना था और जिसका फ़ायदा भी हुआ। इसी तरह उन्होंने बच्चों की इस्लामी तालीमात की जानिब तवज्जो देते हुए शिकागो अमेरिका में कायम इकरा इंटरनेशनल फाउंडेशन के इस्लामी निसाबी किताबों को मुल्क में राइज किया और इसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में करके मुल्क भर के स्कूलों के निसाब में शामिल कराया। ये आपका बड़ा कारनामा है। आप इकरा की किताबों को लेकर सदर जमहूरिया हिंद मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की थी और तबसरे के लिए किताबें भी पेश की थी। नाजरीन, मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा की खिदमात का दायरा सिर्फ तालीम ही नहीं है बल्कि मिल्लत और समाज की तरक्की में भी आपका रोल नुमाया है। 1992 के मुंबई फसादात के बाद मुसलमानों की बाज़ाबादकारी के लिए भी आपने बहुत काम किया। मुस्लिम लड़कियों को रोज़गार के मुख्तलिफ बाइज़्ज़त मैदान से
جوڑنے کے لیے آپ نے انجمن اسلام کے تحت چلنے والے مشہور ادارہ سابو صدیق پولی ٹیکنک کالج کے ساتھ مل کر مسلم لڑکیوں کے لیے مختلف نئے کورسز کا آغاز کیا، جس میں فیشن ڈیزائننگ کورس، فیبرک پینٹنگ، اسکرین پرنٹنگ اور صحافت جیسے اہم کورسز کی شروعات کی، جس میں تقریباً 3,500 مسلم لڑکیوں نے ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورس کی سند حاصل کی۔ یہ اپنے آپ میں بڑی کامیابی تھی۔ آپ کی انہی سب خوبیوں کو دیکھتے ہوئے معروف اردو روزنامہ انقلاب نے 2017 میں آپ کو سب سے کامیاب عورت کے ایوارڈ سے نوازا۔ اس وقت بھی آپ خواتین کے معاشی ترقی کے لیے بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں، جس میں خواتین آپ کی نگرانی میں مختلف پروڈکٹ تیار کرتی ہیں اور پوری دنیا میں اسے سپلائی کیا جاتا ہے۔ ان پروڈکٹس میں گھریلو استعمال کی تقریباً تمام چیزیں شامل ہیں اور مستقبل میں اسے اور زیادہ بڑے پیمانے پر کرنے کا ارادہ ہے۔ پیارے ناظرین کرام، محترمہ عظمیٰ ناہید صاحبہ کے فکر و خیالات سے متاثر ہو کر اقوام متحدہ نے گلوبل ڈائیلاگ فاؤنڈیشن کے انڈیا چیپٹر کا ڈائریکٹر مقرر کیا اور ویژن آف یونائٹڈ سویلائزیشن کے عنوان سے منعقد ایک کانفرنس میں آپ کو مدعو بھی کیا اور آپ نے اپنے خیالات کا اس بڑے پلیٹ فارم سے اظہار کیا۔ اسی طرح 2018 میں ہی استنبول ترکی میں منعقد ایک کانفرنس جس کا انعقاد دا گلوبل وومنس کولیشن فار قدس اینڈ فلسطین نے کیا تھا، اس میں بھی آپ شریک ہوئیں۔ ملک کی کئی بڑی اور نامور تنظیموں سے آپ منسلک ہیں، جن میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تقریباً 20 سالوں تک فعال ممبر رہیں، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورات کی نائب صدر رہیں اور اس کے علاوہ بھی مختلف ملی و سماجی تنظیموں سے جڑ کر قوم و ملت کی عظیم خدمات انجام دے رہی ہیں۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنی خاص مہمان محترمہ عظمیٰ ناہید صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ بہت خوش، بہت ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں جی محترمہ، میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے چینل پہ، اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ سے آج ملاقات ہوئی اور انٹرویو لینے کا موقع ملا۔ اچھا عظمیٰ ناہید صاحبہ، یہ کہ عورتوں کو بااختیار بنانے میں آپ بہت زیادہ آگے رہتی ہیں، عورتوں کو بااختیار بنانا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو یہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کیسے بنایا اور یہ کہ آپ اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں؟ سوال تو بہت چھوٹا سا ہے، جواب بہت بڑا ہے، مجھے معلوم نہیں میں کتنا انصاف کر پاؤں گی، لیکن میں جب دیوبند جیسی چھوٹی سی جگہ سے اٹھ کے بمبئی آئی تو مجھے حقیقتاً مسلم ماسز سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، خاص طور سے 92 کے رائٹس کے بعد میں جب لوگوں کے درمیان گئی تو میرا مطلب ہل گیا، دل ہل گیا اس دیکھ کر کے لوگ کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس کے بعد 96 میں جب میں پرسنل لاء بورڈ کی ممبر بنی تو یہ جو سارے مسائل تھے، طلاق کا مسئلہ اور مسلم عورت کا جو اس پہ ڈومیسٹک وائلنس اور ان کے ساتھ جو بھی مطلب اسلام کے حقوق کی عدم ادائیگی ہر معنی میں، کہ ان کا پراپرٹی کا حق نہیں ہے یا طلاق کے بعد بچے تک ان سے چھین لیے گئے ہیں، مرد نے دوسری شادی کر لی، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو عورت کی جو تکلیفیں ہیں، مطلب وہ اس کی تنہائی، پھر اس کے ساتھ بچوں کو پالنا، پیسے کا نہ ہونا، ماں باپ کا بھی سپورٹ نہ ہونا، کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ خود فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہیں، تو مطلب وہ کوئی انسانی زندگی کے لیے مطلب انتہائی شرمناک چیز تھی وہ۔ تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ طلاق کے مسئلے پہ تو میں خود کام میں نے کیا اور نکاح نامہ وغیرہ ڈرافٹ کیا کہ عورتیں نکاح کے وقت اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، لیکن اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی لگا کہ جو فائنینشیل بیکورڈنیس ہے عورتوں کی، اس پر کام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسئلے کو صرف قانونی طور پر نہیں حل کر سکتے بلکہ عملی طور پر اس کا راستہ نکالنا چاہیے۔ اب چونکہ میں خود ظاہر عورت ہوں اور میں اس کی نفسیات کو سمجھتی ہوں کہ وہ کس دور سے، کس تکلیف سے، شریف عورتیں خاص طور سے جو ہیں وہ پریشانیوں سے گزر رہی تھیں، اور اسلام کے نام پر وہ لوگ چپ ہیں اور کبھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، تو وہ یعنی ضرورت تھی ان کو ہماری۔
تو اس میننگ میں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ اگر وہ فائنینشلی ساؤنڈ ہیں، ان کا یعنی حالت ان کی اچھی ہو جاتی ہے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. شوہر بھی فرسٹریٹڈ ہے، وہ پورے خاندان کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال پا رہا تھا، اور ہمارے یہاں کلچر یہ بن گیا تھا کہ عورت کوئی کام نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی تو پھر وہ پردہ ہو اور اس کے ساتھ شرعی پابندیاں ہوں. تو میں نے وہ ساری چیزیں سمجھ کے پھر یہ بھی کہ جو ساسیں ہیں وہ 35 سال کی ہوں یا 40 سال کی عمر میں ساس بنے، وہ بہو کے آنے کے بعد اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں، وہ اپنا بیٹھ جاتی ہیں کہ اب یہ سب بہو کرے گی. اور سارا یعنی بیٹا بھی جو ہے وہ پیسے لا کے والدہ کے ہاتھ میں دیتا ہے. تو یہ جو ہے جو بچے پال رہی ہے ان کی ایجوکیشن کے مسئلے، تو اس میں نے یہ شروع کیا کہ عورتوں کو ہم شریعت کے دائرۂ کار میں اگر امپاور کریں فائنینشلی، تو یہ مسئلے پہلے تو اس لحاظ سے صحیح ہوں، اس کے بعد قانون کی بات آتی ہے، شریعت میں جو عورت کے حقوق ہیں اس کی بات آتی ہے. بہت بہترین محترمہ. لیکن ایسا ہے کہ سماج کی ترقی میں خواتین کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ جہاں دیدہ خاتون ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستانی عورتوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، آپ ماشاء اللہ سے بیرون ممالک میں الگ مختلف زبانوں کو بولنے والی کامیاب عورتوں سے ملاقات کرتی ہیں. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ہماری خواتین کو، ہماری لڑکیوں کو تجویز دیں، صلاح دیں کہ وہ اپنی پہچان کو، اپنی کردار کو اور کتنا نکھارے، کتنا سنوارے کہ وہ سماج کو اور ترقی یافتہ بنانے میں مددگار ثابت ہو. دیکھیے، ایک تو ایجوکیشن ہے. زمانہ کتنا بھی آگے چلا جائے، عورت کا رول جو ہے وہ کچھ مخصوص ہیں، وہ رہیں گے. اس کا ماں بننا بھی رہے گا، اس کا بیوی کی حیثیت بھی رہے گی، کتنا بھی ماڈرن زمانہ ہو جائے. تو یہ چیزیں تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم جو پروفیشن ہماری بچیاں اختیار کر رہی ہیں، تو انہیں پروفیشن لینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم گھر میں اور اس پروفیشن میں جسٹس کر پائیں گے یا نہیں. تو پروفیشن اس لحاظ سے لینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جیسے سول انجینئرنگ کر رہی ہیں، اب دھوپ میں کھڑی ہیں اور آپ کا تو آپ ظاہر ہے کہ بچوں کو لے کے اور اس کے لیے بھاگ نہیں سکتی ہیں، آپ کو ڈیوٹی آورس آپ کو چیک کرنے پڑیں گے. ایک لائر ہے تو لائر کو بھی بہت ذمہ داریاں، بہت پڑھنا پڑتا ہے. تو بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ جو دونوں چیزوں میں رول بہت اچھے سے پلے کر سکتی ہیں، لیکن بعض میں کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو ان کو اپنے حساب سے سوچنا چاہیے. یہ زمانہ وہ ہے کہ اس میں میں کہوں گی کہ اسلام کے لحاظ سے جو اسلامی نارمس ہیں، اسلامی احکام ہیں، جو اسلام عورت سے توقع کرتا ہے، وہ بہت ہی اچھے سے ابھی ہم ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ سارا آن لائن ہے، ہر چیز آن لائن ہے. تو آپ کی ایجوکیشن، اگر آپ کسی چیز میں جیسے اگر کوئی سپوز کہ انٹرنیشنل ریلیشن کر رہی ہیں کوئی لیڈی، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کریمنل لاز بھی کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو دوسری لینگویجز بھی آنی چاہیے. اگر آپ کو یہ سب پتہ ہے تو اس کے بعد آپ کے جو عہدے ہوں گے وہ اتنے زبردست ہوں گے کہ آپ اس جگہ پر پہنچیں گی جہاں آپ یعنی ایک کہنا چاہیے رول کریں گی، آپ کے انڈر میں لوگ آئیں گے. اس وقت جو دور ہے اس میں آپ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ پروفیشنل یو آر، کتنا پروفیشنل ہیں، کتنے آپ کی ایجوکیشن ہے. تو آپ کو کسی کمپنی کا CEO بنانے میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں. کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا کون سی قوم کے ہیں، بلکہ آپ کی قابلیت دیکھی جاتی ہے. تو اس زمانے میں جو بڑے بڑے عہدے ہیں، بینکنگ کے ہیں یا کیا کہتے ہیں کمپنیز کے CEO کے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں. آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال ہے کہ میں ہائی لیول سے لے کر اور نیچے لیول تک جو ہے، جیسے امریکہ میں لنڈا ان کا پورا نام میں بھول گئی، وہ پولیٹیشین ہیں، حجاب میں ہیں، کنورٹڈ ہیں، اسلام قبول کیا انہوں نے، کیا فائر برانڈ اسپیکر ہیں، اور سنا جاتا ہے ان کو، اور وہ کھل کے سب بولتی ہیں. اور وہاں کا ماحول بھی ہے کہ وہاں پر جو بھی کچھ بولا جاتا ہے اس کو یہ سوچا جاتا ہے کہ شی ہیز ٹو سے، ان کو سننا بھی ہے. ایک اور ہیں یہ وہاں پر ایک بڑی اور دوسری پولیٹیشین ہے رابعہ مغاد یا کیا نام ہے ان کا، وہ مصری ہیں.
ان کی بھی زبردست ہیں، حجاب میں ہیں یہ سب کی سب، تو انہوں نے اپنی حیثیت منوائی۔ اس کے علاوہ میں نے جو کہا کہ بالکل نیچے ڈاؤن ٹراڈن لیول پر میں نے فلسطینیوں کو دیکھا ٹرکی میں دیکھا کہ وہ گروپ بنا کے اتنا زبردست بزنس کر رہی ہیں اسلم ایریا میں، جہاں پانی گر رہا ہے چھتوں سے اور روڈ اتنی ہی خراب ہیں، کیونکہ ایسے ایریا میں میونسپلٹی بھی نہیں پہنچتی، لیکن کوئی ہمت نہیں ہارتا، اور اسٹریٹجی جو اپنی اپنانی ہوتی ہے، وہ آپ کو حکمت کے ساتھ جو کام کرنا ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا آپ کی سپورٹ کے لیے نکل آتی ہے۔ تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں مل کے مٹھائیاں بنا رہی ہیں، مٹھائیاں اور کیکس بناتی ہیں پورے گروپس مل کے، اور پوری لوری بھر کے ان کی جاتی ہے سارے استنبول میں جو ہے، ہاں وہ اپنی بھی بناتی ہیں، فلسطینی بھی بناتی ہیں، پورے اس میں استنبول میں وہ سپلائی کرتی ہیں سارے ریسٹورانٹس کو، اور پوری ان کی لوری جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت سی یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کوئی پریادرشنی جو ایک گاڑیوں کی وہ ہے، اس میں نے سفر کیا، تو اس میں لڑکی تھی، اس کے بازو میں برقع رکھا تھا، وہ اپنے لباس میں تھی، تو میں نے اس سے پوچھا نام وام، تو اس نے بتایا اپنا نام، تو میں رات کو 12 بجے میں باہر سے آئی تھی اور میں اسی کی گاڑی سے گئی، تو اس نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ مرد بھی یہ چاہتے ہیں کہ عورت کی ٹیکسی میں سفر کریں، وہ زیادہ سیف ہیں۔ تو یہ سب تو جب ہی معلوم ہوگا جب آپ تجربہ کریں گے کسی چیز کا۔ تو اپنے آپ پہ کانفیڈنس جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، سامنے والا جو ہے وہ آپ کو جج کرتا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے اندر یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اور سامنے والا جو ہے وہ ہمارے لیے حملہ آور ہو سکتا ہے، ہمیں اٹیک کر سکتا ہے، ہمارے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کی باڈی لینگویج میں آ جائے گی چیز، وہ آپ کی آنکھوں میں آ جائے گی۔ ہاں، اب میں اتنا سفر کرتی ہوں، حجاب میں بھی ہوں، تو مجھے کبھی نہیں لگا کہ کسی نے کبھی مطلب کسی اور طرح دیکھا ہو، بڑی عزت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ کانفیڈنس جو ہے یہ آپ کی اپنی شخصیت کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تعلیم آپ کو دلاتی ہے، اور تجربہ، جب آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو اس کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، تو وہ ضروری ہے۔ بہت بہتر محترمہ۔ اچھا، یہ کہ اب ہندوستان میں اگر میں بات کروں تو کچھ چند سالوں سے ماحول بڑا بگڑا ہوا ہے، نئے نئے مسئلے جنم لے رہے ہیں، کبھی 3 طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی حجاب کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب حال ہی میں دیکھیں اڈوپی میں ایسا ہوا کہ کچھ طالبات حجاب کے مسئلے کی وجہ سے ایگزام نہیں دے پائی ہیں، ان کے اپنی تعلیم کا نقصان ہوا ہے۔ محترمہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت عزت بخشی ہے، بہت باہمت خاتون ہیں آپ، ہجوم میں سر اٹھا کر بولتی ہیں۔ میں ضرور چاہوں گی کہ میرے سوال کے جواب میں آپ لڑکیوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کریں، صلاح دیں، مشورہ دیں کہ وہ ان ساری سیاسی مسئلوں سے خود کو کیسے دور رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے سیاسی مسئلے آ رہے ہیں تو ان کا سامنا بھی کس طرح سے کریں۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے، لڑکیوں کو خود پتہ نہیں تھا کہ سیاسی مسئلہ بن جائے گا، وہ تو اپنے حق کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن یہ کہ اب چونکہ ہو گیا ہے اور ایک موضوع بن گیا، اور حالات واقعی اس وقت بہت کشیدہ ہیں، ہر لحاظ سے سینسٹیو ماحول ہو رہا ہے، تو لڑکیوں کے جہاں تک لڑکیوں کا تعلق ہے، وہاں میں یہ کہوں گی کہ ان کو ایک راستہ ایسا اپنانا چاہیے کہ جس میں وہ اسلام پہ بھی عمل کریں اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، تعلیم کے سلسلے میں، اور تعلیم پر جو ہے وہ یعنی آپ دوسری رائے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ قوموں کا دار و مدار جو ہے، قوموں کی ترقی کا، وہ تعلیم پر ہوتا ہے، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی وحی نازل فرمائی۔ لیکن حجاب جو ہے وہ حجاب ایک ظاہر ہے کہ ایک فرائض میں آتا ہے۔ میں آپ سے یہ بات بتاؤں گی کہ امریکہ میں فلسطینی ایک عالم تھے جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے اسلامک اسٹڈیز کے، میرے ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت نیک آدمی، میں نے ان سے کہا کہ آپ عورتوں کے رائٹس اور ان کے اسٹیٹس، اسلامک اسٹیٹس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت مجھے چونکانے والا جواب دیا کہ میں نے عورتوں کے پردے کے بارے میں نے 150 کتابیں پڑھی ہیں، لیکن عورت کے رائٹس پر جو صحیح اس کے رائٹس ہیں، حق ہے اس کا، اس پر مجھے ایک بھی اچھی کتاب نہیں ملی۔
تو یہ بڑی چونکانے والی بات ہے کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو عورت کی نفسیات اور اس کا ایریا آف ورک اس کو ہم جج نہیں کرتے، اور مفتی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جہاں زمان و مکان دیکھیں وہاں یہ بھی دیکھیں کہ ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں. اس کا رول ڈیفائن اور ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اس سے رائے اور مشورہ لینا چاہیے. عورتوں کی تو کمی نہیں ہے اس وقت، لرنڈ پڑھی لکھی اسلام کو جاننے والی عورتیں بہت ہیں جنہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں بھی کیا ہے، باقاعدہ عالمہ بھی ہیں. تو وہ جانتی ہیں کہ عورتیں اس زمانے میں جو اس وقت ایک گلوبلائز ورلڈ ہے اس میں ان کے سامنے چیلنجز کیا آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں گی کہ پچھلے دنوں سمجھیے کہ شاید 2013 میں حکومت نے ایک اعلان کیا تھا کہ میرج رجسٹریشن از کمپلسری. تو ہمارے یہاں سے اس کی مخالفت ہوئی. میں اس کے خلاف تھی کہ مخالفت کیوں کریں، کیونکہ یہ اعلان صرف ہمارے لیے نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ اعلان ساری قوموں کے لیے ہے. اور یہ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی اس لیے ہے کہ عورتیں بہت تیزی کے ساتھ باہر جا رہی ہیں فورن میں، اور ان کے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر رجسٹریشن نکاح کا ہوگا تو پھر طلاق بھی رجسٹر ہوگی، لیکن اگر یہی رجسٹر نہیں ہوگا تو اب اس کے لیے جو جوازات دیے جا رہے تھے وہ یہ تھے کہ صاحب گاؤں میں جو ہے وہ پہلے رجسٹریشن ہوگا، شاید نکاح بعد میں ہوگا. کیوں ہوگا بھائی؟ آپ کی ایک ایک بات کو امنا صدقنا مانتے ہیں لوگ، تو آپ یہ پہلے اعلان کریں کہ پہلے نکاح ہی ہوگا بعد میں رجسٹریشن ہوگا. کیوں ہوگا ایسا؟ اور جنہوں نے کیے ہیں انہیں کیا سیٹ بیک آئے ہیں؟ نہیں آئے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں وہ بہت سی چیزوں میں کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جو خود ہمارے خلاف چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی میں نے یہ نہ سمجھیں، حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بھلائی کی بات سوچیں. تو جہاں ان کا رول ہم یعنی امید کرتے ہیں ان سے اور اس کے لیے ہم لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر معاملہ ہمارے خلاف نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس بہت سارے راستے بھی ہیں. ہمارے جو مختلف مسلک ہیں ان میں اتنی گنجائشیں ہیں کہ ایک نہیں تو دو، دو نہیں تو تین، کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت مسلمان رہ رہے ہیں. آج وضو سے لے کر کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو جمع بین الصلاۃ کے مسئلے تک جو ہیں آج کمپرومائزنگ سچویشن میں آ گئے ہیں. جو حنفی ہیں وہ بھی اس چیز کو کسی حد تک ماننے لگے ہیں. لیکن جو کام ہم بند کمرے میں کرتے ہیں اس کو اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسے کہہ دیں. پھر عوام کے لیے بھی، آپ کو تو پتہ ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے، لیکن عوام کے لیے بھی وہ آسانیاں پیدا ہوں. تو گلوبلائزڈ ورلڈ میں ہمیں فیصلے نئے کرنے پڑیں گے جس میں عوام کے لیے، جیسے نا الدین یسرن، دین آسانی کا نام ہے، تو اس آسانی کو آپ کہیں تو عمل کے قابل ہو، لوگ اس سے پریشان نہ ہوں کہ ہم کیا کریں. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر عوام اس کو از خود فیصلے کرنے لگتی ہے اپنے لیے، وہ خود گنجائشیں نکالنے لگتی ہے، جو زیادہ ڈینجرس بات ہے. مطلب وہ ہم خود نہیں چاہیں گے کہ ایسے فیصلے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان معاملوں میں ہمارے جو فقہاء ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ فیصلے کریں، لیکن عورتوں کو مشورے میں شامل رکھیں. یہ ہے. اچھا محترمہ، یہ میرا پروگرام پرواز جو ہے وہ بچوں کو موٹیویشن کرنے کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے. آپ تجربے کار ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ بچوں کو، خاص کر کے لڑکیوں کو، مشورہ دیں کہ وہ اپنا کریئر کس طرح سے منتخب کرے. کیا صرف لڑکیاں ٹیچر اور ڈاکٹر ہی بنیں یا پھر اس کے علاوہ بھی اس کو ہر فیلڈ میں دکھنا چاہیے؟ اس میں آپ کیا مشورہ دیں گی؟ فیلڈ تو اتنی ساری ہیں اس وقت کہ مطلب آپ کسی بھی ایک فیلڈ کو پکڑ کے چلیں. میں تو شروع سے یہی کہتی آئی ہوں کہ جو بھی فیلڈ پکڑیں اس میں ایکسل کریں، مہارت حاصل کریں. آج آپ بھی ماشاءاللہ آئی ٹی فیلڈ کی ہیں، یہ ایک اس زمانے کی بہت بڑی، ایک کہنا چاہیے رحمت ہے. اور اس وقت جو یہ سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی کے جو جابس ہیں تو لاکھوں آنے والی ہیں، فیوچر میں لاکھوں آنے والی ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہیں. ایک فیلڈ یہ ہے.
پھر اس کے علاوہ جو ہے عورتوں کی جو عورتوں سے متعلق جو فیلڈ ہیں، لائک اگر ہم ڈریسز کا ہی دیکھیں تو حجاب کے بارے میں دیکھیں، اگر بزنس کے بارے میں ہم سوچیں تو اگر اس کو طریقے سے کوالیفیکیشن کے بعد آپ کرتے ہیں تو بزنس کسی بھی فیلڈ کا ہو، آپ جانماز لے لیں، اسلامک آئٹمس لے لیں، ہمارے یہاں تقریباً 20 اسلامک آئٹمس بنتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اتنا ہیوج بزنس ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور بٹن پر ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ کے آرڈرز لے سکتے ہیں، لندن کے آرڈرز لے سکتے ہیں، آپ کہیں کے بھی آرڈر لے سکتے ہیں اور امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری فیسلٹی، یہ میں بتانا چاہوں گی آپ کو کہ پچھلے دنوں مارکس اینڈ اسپینسر جو جوز کی کمپنی ہے، اس نے برقعوں کی سیلز دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اب مارکس اینڈ اسپینسر جو ہے وہ برقعے بنائے گی کیونکہ ایک برقعہ 4 لاکھ کا بھی ہے، پوری دنیا میں بن رہے ہیں. تو ہمت اور کہنا چاہیے کہ نالج، اور اس کے ساتھ کلیکٹیونیس، کنسسٹنسی، یعنی لگاتار کام کرنا. جو بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے وہ ایک ہی کام کو پکڑ کے چلتے رہے تو اس کا جو تجربہ ہے اس نے انہیں ماسٹر بنا دیا ہے نا. ہم خود اس کا تجربہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ایک لائن پکڑی اور اس کو پکڑ کے چلتے رہے. تو ایک یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میڈیکل فیلڈ میں اتنی ویرائٹی ہے، ویریڈ لائنس ہیں، اتنی مختلف لائنس ہیں کہ اس میں آپ کوئی بھی لائن، یعنی آپ میڈیکل تو جو ہاں اس میں جا سکتے ہیں، فارمیسی ہے، پھر ہومیوپیتھک ہے، پھر BOMS ہے، جو بھی فیلڈ ہے اسی میں آپ ماسٹرس ہو جائیں. تو اسپورٹس جو ہیں وہ اس میں اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیے کچھ فیلڈ ایسی ہیں کہ جس میں کنزیومر ورلڈ جو ہے اس کا ہولڈ ہے اور ہم اس سے فائٹ نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسپورٹ جو ہیں وہ آپ کے اپنے لیے تو ضروری ہو سکتے ہیں کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کچھ بھی کریں، لیکن یہ کہ میدان میں جانے سے آپ جو ہے وہ رولز کے پابند ہوتے ہیں، وہاں آپ کی اپنی چلتی. تو مرد جائیں، لیکن عورتوں کے لیے جو ہے، اور دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یعنی نمازوں میں جب عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب عورتیں مسجد نبوی میں جایا کرتی تھیں تو پچھلی صفوں میں انہیں بٹھایا جاتا تھا تاکہ وہ جلدی سے فرائض ادا کریں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس چلی جائیں، گھر کو چلی جائیں. تو یہ فیسلٹیز ان کے لیے دی گئی تھیں کیونکہ عورت کو سب سے زیادہ لگاؤ اور اس کا کہنا چاہیے خوف اپنے بچوں کا یا اپنے گھر کو دیکھنا وہ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ٹائم بینگ ہے، مطلب وہ اس کی آپ سوچ لیجئے کہ بھئی 35 کی ایج ہوئی اور سپورٹس ختم. تو میرا اپنا اگر آپ رائے پوچھیں گی تو میں یہی کہوں گی کہ چمک دھمک دنیا کی جو چمک دھمک ہے اس کے بجائے لڑکیاں یہ دیکھیں. باقی یہ کہ اب مثالیں تو آپ کو بہت ملتی ہیں. میری اپنی بیٹی نے جو ہے جو ریسرچ کی ہے اس نے PhD کیا ہے انٹرٹینمنٹ اینڈ پلیجر ان اسلام، اس پر کیا ہے، اور اس نے آئیڈیل اس کو ہی بنایا تھا جو فٹ بال کھیل رہی ہیں ممرہ کی بچیاں، جو ایک اور تو وہی اس کی کتاب پر وہ آیا تھا. اس نے جرمنی سے کیا ہے. مگر یہ کہ یہ اس کا سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا، اس کا جو ڈیسیٹیشن تھا وہ سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ یوتھ ہیں یہ کس طرح سوچ رہے ہیں. مطلب یہ فارن چیلنجز ہیں جو ادھر بھی آئیں گے کہ ہر لمحہ آپ کو سوچنا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے یا پلیجر. دوسرے کنٹریز میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اسلام ایک روکھا پھیکا مذہب ہے، اس میں کوئی بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. وہ ہم نے ایشینز نے بنا دیا ایسا اس کو. ترکی کا جو خلافت عثمانیہ تھی اس نے نہیں بنایا تھا، اسپین نے نہیں بنایا تھا، اس میں چام تھا. اور اب جو امریکہ میں ہو رہا ہے یا اب جو انگلینڈ میں ہو رہا ہے وہ اسلام کا چارمنگ پکچر ہے. آپ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، ناٹ ان انڈیا بٹ ان ادر کنٹریز. تو اسلام کا جو چام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس مسئلے کو اسلامکلی کیسے کروں، فٹ کیسے کروں. مطلب ہر ماڈرنزم کو کلمہ کیسے پڑھاؤں،
اس کو مشرف با اسلام کیسے کروں. تو یہ فورن میں جو یوتھ ہے وہ بہت بڑا اس وقت اس کے لیے یہ ایک یعنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں غور. ان کی لائبریری کے اندر جو ہیں وہ بخاری شریف بھی رکھی ہے, قرآن کی تفسیر بھی رکھی ہے, ہر چیز کو وہ خود پڑھ رہے ہیں, خود جج کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو ویریس لائن مل رہی ہیں. صرف اسلام میں بھی ویریس لائن مل رہی ہیں. آپ اسلام میں اگر جائیں تو جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ جو چیز ہے جو بیٹی نے کیا, تو انٹرٹینمنٹ کی بات ہے. تو انٹرٹینمنٹ کس طرح کا ہوتا ہے, وہ شعر و شاعری بھی ہوتی ہے اس میں, اور کیا کہتے ہیں یہ لٹریچر بھی شامل ہے. پھر اس نے پورا حیا کا تصور جو ہے وہ پیش کیا, اور یہ کہا کہ مطلب ہمارے لیے ایکسائٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, آپ کے لیے جو ہیں وہ کلبس ہو سکتے ہیں, پارٹیز ہو سکتی ہیں, مگر وہ ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ہمیں بھی ہیومن نیچر ہے, انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بھئی خوش بھی ہو, اپنے آپ کو لگائے کسی کام میں. تو ہمارا الگ ہے. تو اب جو دنیا ہے اس کو سرچ کریں, کیونکہ جو بزنس انٹریکشن ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں جو دوسری قوموں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں یا مسلم بہنوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت دلچسپ ہے, وہ بہت دلچسپ ہے. اور کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے ہمیں اب آج کل میں بتاؤں آپ کو کہ ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ کام ہے. اور جو ہیومنسٹ ہوتے ہیں, خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں دوسری قومیں جا رہی ہیں, سیریا, وہاں کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں, ان کے سائیکلوجیکل ایشوز کو سمجھ رہی ہیں. وہ ان کے لیے وہ دلچسپی کا موضوع ہے, اور مطلب یہ کوئی اس کے حساب سے نہیں ہے. پھر اس وقت جو پوری مسلم دنیا ہے وہ کس طرح جی رہی ہے, وہ کس طرح سے اپنے تہوار منا رہی ہے, وہ کیا کیا لباس پہن رہی ہے, اسلام کو کس طرح فالو کر رہی ہے, حجاب کیسے فالو کر رہی ہے, ہر چیز ایک لائن ہے, ہر چیز میں ایک لائن ہے, ایک ایکسپرٹیز نکل سکتی ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ سرچ کریں, کیونکہ اس وقت اگر کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا, بزنس وائز ہو یا پروفیشن وائز ہو, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی بات آئے, اور اسلام میں نئی بات ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہم نے صابو صدیق کالج میں تھے تو ہم نے فیشن ڈیزائننگ شروع کیا. تو اس میں بلاتی تھی بڑے بڑے ڈیزائنرز کو. تو ایک ابو جانی ہے ڈیزائنر, ان کو بلایا گیا. تو ان سے جب سوال کیا, ایک ہندو بچی تھی, اس نے سوال کیا کہ فیشن ڈیزائننگ میں ترقی کا راز کیا ہے. جو جواب دیا وہ مجھے چونکا دیا. اس نے, مجھے آج تک یاد ہے وہ جملہ. انہوں نے کہا کہ ٹو اسٹڈی مسلم کلچر. فیشن ڈیزائننگ میں ترقی کا راز ٹو اسٹڈی مسلم کلچر. انہوں نے کہا آپ ترکی جائیے, آپ فلسطین جائیے, آپ موروکو جائیے, ہر جگہ کی آرٹس جو ہیں اسی کو یہ اڈاپٹ کر کے یہ جو لباس بنا رہے ہیں. دنیا میں انہوں نے اپنے شو رومز کھول دیے ہیں. تو اتنا کچھ ہے کام کرنے کے لیے کہ یہ ان جھگڑوں میں پڑے نہیں. میں مسلم بچیوں کو کہوں گی کہ وہ اپنا مزاج دیکھیں کہ وہ کس چیز میں چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ آپ جیسے آئی ٹی فیلڈ ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہے, ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں آپ, فوٹوگرافی کتنے بیہائنڈ دا ٹی وی اسکرین جو ہے وہ بہت سارے جابس ہیں, ٹی وی کے پیچھے بہت سارے جابس ہیں. اسکرین پر جیسے ہمارے یہاں یہ جھگڑے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں کہ بھئی اسکرین پر آئے یا نہ آئے, تو بحث میں پڑے ہی نہیں بھائی. آپ کے لیے آپشن بھی اتنے سارے ہیں, اتنے سارے جاب ہیں. بہت بہترین محترمہ. اچھا, یہ میرا آخری سوال عظمیٰ صاحبہ, کہ بہت سے مطلب ایسی خواتین ہیں جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں, یا آج کل کے بچے اتنے اسمارٹ ہیں کہ وہ ابھی سے سوچتے ہیں کہ اپنا بزنس کریں اور کچھ اپنے آپ کو کھڑا کریں, اور ابھی سے ہماری اپنی پاکٹ منی نکالیں. تو آج کل کے بچے بہت اسمارٹ ہیں. میں یہ چاہوں گی, آپ تجربے کار ہیں تو آپ ضرور ان کو مشورہ دیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو گرو کریں, خود مختار بنائیں, اور اس کے علاوہ کہ کن تنظیموں سے جڑ سکتے ہیں. دیکھیے, میں بالکل ہائی لیول کی بات کروں گی, کیونکہ ہم نے تو اتنا عرصہ گزارا سب سمجھنے میں, تجربے کرنے میں. لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ترقی دینے کے لیے آپ ایسی جگہوں پر جائیں کہ جو آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں. مثال کے طور پر
2017 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر نے یہ اعلان کیا کہ این جی اوز یا جو ملک کا بالکل کہنا چاہیے کہ ایک ایسا طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، وہ اپنی کوئی صنعت بناتا ہے تو اس کو ایکسپورٹ کرنے میں 25 کنٹریز میں وداؤٹ ٹیکس اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا، کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ پوری فیسلٹیز ہیں، لیکن اس پہ کبھی بھی ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے. ہاں، اور اسی کے علاوہ بہت ساری اسکالرشپس ہیں فارن کنٹریز میں، جو کہنا چاہیے کہ بڑے بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہ لوگ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ کے مارکس بہت اچھے ہوں، آپ کے یعنی ہائی اسکول کے بعد اگر جا رہے ہیں تب، یا گریجویشن کے بعد آپ جا رہے ہیں تب، آپ کے مارکس جو ہیں وہ اگر بہت اچھے ہیں تو، یا کسی آپ نے کوئی ریمارکیبل کام کیا ہے. جیسے ابھی ایک بچی سے میں ملی تھی تو اس نے روبوٹ بنا لیا، روبوٹ بنایا بڑا سارا، اب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بولنے والا بھی بنائے گی. مسلمان بچی ہے، امام صاحب کی بیٹی ہے. تو یہ جو انوویشن ہے، نئی نئی چیزیں کرنا ہے، تو وہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی ویلکم کیا جائے گا. اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز کے کورسز ہیں، تو پوری دنیا میں اگر آپ صرف اسلام ہی پڑھنا چاہتے ہیں، اسی میں آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت دنیا میں بڑی ویلکمنگ ایٹماسفیئر ہے. ہاں، تیسری چیز یہ ہے کہ بھئی ہندوستان میں بھی کچھ کمی نہیں ہے. ہندوستان میں زمینیں پڑی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جو بچیاں ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں. جس طرح کچھ لوگوں نے ممرہ جیسی جگہ میں ایک پوری کالونی بنا دی، انجینئرس جمع ہوئے، انہوں نے پوری کالونی بنا. ایسے کچھ لوگ جو ہیں کلسٹر بنائیں، گروپ بنا کے جب کام کرتے ہیں تو اس میں کام ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو فنڈز کی پرابلم نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو آپ کے بارے میں جو ہے وہ یقین آتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ فنڈ کر سکتے ہیں. لوگ ہوں یا بینک ہو یا جو بھی جس جگہ سے بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں فنڈز، وہ آپ کو وہ کر دیں گے. تیسری بات میں آپ سے یہ بتاؤں گی کہ جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں ان کو بھی مسلمانوں کو لینا چاہیے، وہ ہر فیلڈ کے لیے آپ کے کام آئیں گے. مگر مسلمان یہ سوچتا ہے، اس کو یہ سمجھایا گیا کہ جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں اس میں 3% جو لیا جاتا ہے وہ انٹرسٹ ہے. تو میں پوری تصدیق کے بعد یہ بات کہوں گی کہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے. گورنمنٹ اس کو انٹرسٹ کہتی ہے کیونکہ اسے دوسری ٹرم کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ انٹرسٹ نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی 3% انٹرسٹ نہیں ہوتا. یہ سروس چارج ہوتا ہے، جو لوگ وہاں پر سروس کر رہے ہیں ان کا پیمنٹ ہوتے ہیں. لیکن 500 کروڑ روپیہ مسلمانوں کے لیے آیا، وہ واپس چلا گیا یا کہیں ڈسبرسڈ ہو گیا، مسلمانوں نے نہیں لیا. اس سے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے. تو مسلمان اب اس میں جو ہے ہم نے بات کی تھی جب مولانا آزاد فاؤنڈیشن میں غفار صاحب تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا، تو انہوں نے مجھے بلا کے ہی کہا، میں نے کہا آپ ان اسکیموں کو کلمہ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے 19 اسکیموں کو جو ہے وہ آپ کے مطابق کر دیا. تو جو آج میں کام کر رہی ہوں یہ میں نے پرسنل لاء بورڈ کو پیش کیا تھا سب سے پہلے. اگر وہ اڈاپٹ کر لیتا تو آج ہم پورے ہندوستان میں، مطلب مجھے تنہا کرنا پڑا لیکن اس سے کہیں زیادہ یعنی 100 ٹائمز مور کام ہو سکتا تھا، لیکن ہم اپنی ان چیزوں کی وجہ سے نقصان میں چلے گئے. شکریہ محترمہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہوپس ہو کہ یہ گفتگو آپ بچوں کے کام آئے. میں آپ سے الوداع لینا چاہوں گی نائب صاحبہ. تو پیارے بچوں، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کیجیے گا. اور یہ جاتے جاتے آپ سے کہ میرے بصیرت آن لائن چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجیے، ہمارے ٹویٹر ہینڈل کو فالو کیجیے. شکریہ، خدا حافظ.